खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हालेलुया। हम बहुत ब्लेस्ड लोग हैं, वो इसलिए कि हमें इबादत के लिए पाकिस्तान के अंदर खूब आज़ादी मिली हुई है। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद हम बड़ी मुश्किल का शिकार हैं। कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ना तो आप प्रशिश कर सकते हैं, ना आप इस तरह से खुदा का कलाम सुना सकते हैं, और ना ही आप कलाम सुन सकते हैं। ये बड़ा हमारे लिए खूबसूरत मौका है कि हम आज भी खुदा की हजूरी में मौजूद हैं, और यकीनन खुदा अपने कलाम के वसीला से आज भी हमें तसल्ली देगा। खुदा का कलाम शादमानी है, खुदा का कलाम सेहत है, और जो कोई शख्स खुदा के कलाम को सुनकर खुशी से कबूल करता है, उसकी जिंदगी के अंदर खुदा हैरान कुन तब्दीलियां लेकर आता है। ये कलाम जो है हमारी सेहत है, और जो कोई शख्स इस कलाम को नोश करता है वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद रहता है, वो रूहानी तौर पर भी सेहतमंद रहता है। और सेहतमंद शख्स हर एक मैदान के अंदर गालिब आता है। आप सेहतमंद को कभी भी शिकस्त खाता हुआ नहीं देखेंगे। शिकस्त वही खाता है जो कमजोर होता है और जो बीमार होता है। तो खुदा का कलाम जब नाजिल होता है तो ये हमें शिफा भी बख्शता है, और ये हमारी तवानाई भी बनता है। यीशु मसीह ने जब मुनादी का आगाज किया तो यीशु मसीह ने फरमाया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा बेहद जरूरी है। और चर्चिज के अंदर आप किसी भी टॉपिक पर कलाम सुन लें, उसका आगाज या उसका एंड जो है वो तौबा पर ही होता है। तौबा किसी एक काम को बदलने का नाम नहीं है। बहुत से लोगों के नजदीक तौबा जो है वो सिर्फ दुआ करना है। वो कहते हैं जी तौबा कर ली ना, हुण सिर्फ असीं दुआ करनी, साडी ड्यूटी लग गई है, और वो दुआ करते हैं। कई लोग तो 4-4 5-5 मरतबा खुदावंद के हजूर झुकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर तौबा का फल नजर नहीं आता। वो सिर्फ दुआ करते हैं, बाकी कोई अमली काम नहीं करते। ना उनकी जुबान के अंदर कोई मिठास है, ना उनके दिल के अंदर किसी को माफ करने की कुव्वत है, और ना वो किसी की बात बर्दाश्त करते हैं, बल्कि वो हमेशा अपनी जुबान को तलवार की तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरों का सीना चीर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि यार हमें इन सारी बातों का हिसाब देना पड़ेगा। अगर मैं किसी की नहीं सुनता तो इसका मतलब ये कि मैं तो घमंडी हूं, मुझ में फख्र है, और मैं जिद्दी शख्स हूं। और जिद्दी और जो गर्दन का शख्स है वो हमेशा नुकसान उठाता है। तौबा जो है ये मोहब्बत का नाम है। तौबा मुसलसल खुदावंद की हजूरी में रहने का नाम है। तौबा जो है खुदावंद में मसरूर रहने का नाम है। तौबा आपके ताल्लुक को जाहिर करती है कि आपका ताल्लुक किसी हस्ती के साथ है, और वो हस्ती खुदावंद यीशु मसीह है। और जब आपकी जिंदगी के अंदर कोई अमली नमूना ही नहीं होगा तो उसका मतलब है कि हमारी जिंदगी के अंदर तौबा भी नहीं है। फर्ज करें आप नलका खोल दें और नीचे कोई पानी की बहुत बड़ी बोतल रख दें, पानी भी बड़ी स्पीड से आ रहा हो, और बोतल का ढकना आप ऊपर से बंद कर दें, तो क्या पानी भरेगा उसमें? नहीं, बह जाएगा, सारा जाया हो जाएगा। आज इसी तरह हमारे जहन बंद हैं। बरकत आ रही है, मसा आ रहा है, लेकिन हमारे दिमाग के ऊपर ढक्कन लगे हुए हैं, और हर रोज हम इन्हें चेक करते हैं ये कहीं लूज तो नहीं हो गए। उसकी ग्रिप को देखते हैं कि यार कहीं लूज तो नहीं हो गए। हमें इसे लूज करना होगा, इन बोतलों के ढक्कनों को खोलना होगा ताकि ये पानी से भर सके। अगर आप चाहते हैं कि रूह कुदस आपकी जिंदगी के अंदर काम करे, पाक रूह आपकी जिंदगी के अंदर असर पैदा करे, तो हमें इन ढक्कनों को खोलना होगा। ये ढक्कन जब खुलेंगे ना तभी हमें खुदा के कलाम की भी समझ आएगी। जब समझ आएगी फिर अमल भी हो जाएगा। अमल नहीं है इसका मतलब समझ नहीं है। सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं कर पा रहे, वजह यह है कि हमने उस तरह से अपना आप खुदावंद के हजूर पेश ही नहीं किया। शागिर्दों के ताल्लुक से भी लिखा कि फिर खुदावंद ने उनके ज़हनों को खोला ताकि किताब मुकद्दस को समझें। क्योंकि उन्होंने आगे कलाम को बयान करना था। इससे पहले कि वो बयान करते उनको कलाम की समझ दी गई है। और जो कोई शख्स अमल करना चाहता है, सबसे पहला काम है कि वो अपने जहन को खोले, खुदावंद के हजूर अपनी जिंदगी को दे, ताकि खुदा आपकी जिंदगी के अंदर काम करे और आप इस कलाम पर अमल कर सकें। मैंने एक बच्चे को देखा, ये कल की बात है, उसने अपने बाप से हाथ छुड़ाया और बड़ी तेजी से भागा, और जब वो भागकर थोड़ा ही दूर गया था तो वो जबरदस्त तरीके से जमीन पर गिरा और उसके मुंह से खून जारी हो गया।
اور میرے ذہن میں یہ پاکرو کی طرف سے آیا یا میرے دل کا خیال کہہ رہے ہیں، کیونکہ بات اچھی ہے اور نصیحت امیز ہے، تو ہم خدا کی طرف سے اس بات کو کہیں گے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ ہم بھی کئی مرتبہ اسی طرح خدا سے ہاتھ چھڑا لیتے ہیں، اور جب ہم بھاگتے ہیں، دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہم ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اور جس طرح وہ بچہ ٹھوکر کھانے کے بعد ایک بڑے نقصان کا شکار ہو گیا، اور میرا خیال ہے کہ جس طرح وہ سیمنٹ پر گرا، ہو سکتا ہے اس کے دانت بھی ہل گئے ہوں، بچوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں، اور انتہائی تیزی سے خون اس کے منہ سے نکل رہا تھا، لیکن باپ نے موقع ضائع نہیں کیا۔ اس نے یہ نہیں سوچا کہ یار غلطی اس کی تھی، بھاگ کے یہ گیا ہے، اب یہ گرا ہے تو گرا ہی رہے۔ باپ فوراً اس کے پیچھے بھاگا اور اس نے جا کر اسے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور اسے کمرے میں لے گیا۔ ظاہری بات ہے، کمرے کے اندر جب وہ گیا ہوگا، اس نے کوئی ٹریٹمنٹ کیا ہوگا، کوئی منہ میں پانی ڈالا ہوگا، کوئی کاٹن رکھی ہوگی، کوئی پٹی لگائی ہوگی۔ کئی مرتبہ ہم خدا کا ہاتھ چھوڑ کر دور جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب زخمی ہو جاتے ہیں نا، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس واپسی کے دروازے بند ہو گئے ہیں۔ واپسی کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بس شرط یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ میں نے مصر بیٹے کی طرح لوٹ کر واپس جانا ہے۔ باپ ہمیشہ باہیں پھیلائے آپ کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور انتظار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے۔ کئی مرتبہ شادی بیاہ کوئی کسی نوں نال بیٹھا ویکھدا پسند نہیں کرتا، کہندا لو جی بھی ایتھے ہی آ گیا۔ آپ گھر کے اندر اکٹھے بیٹھے ہو تو کوئی آپ کو پسند نہیں کرتا، یار میرے نال ہی بہ گیا، میں نے یہی جگہ لبھی سی۔ لیکن باپ چاہتا ہے کہ وہ ہر شخص کو، چاہے وہ خامیوں سے بھرا ہے، چاہے وہ کمزور ہے، چاہے وہ بزدل ہے، وہ اپنے ساتھ بٹھانا چاہتا ہے۔ کیونکہ لاسٹ سنڈے بھی ہم نے یہ کلام سنا کہ خدا ہمیشہ کمزوروں کو ہی چنتا ہے۔ اگر آپ کمزور ہیں، اگر آپ مان لیتے ہیں کہ میں کمزور ہوں، تو خدا آپ کو چننا چاہتا ہے، خدا آپ کو بلانا چاہتا ہے۔ آئیے ایک حوالہ دیکھیں گے اور خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے۔ میرے ساتھ نکالیے مرکز کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کا 2 باب، اس کی 21 اور 22 آیت۔ پادری شہزاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ بلند آواز سے کلام خدا کی تلاوت کریں ذرا۔ 2 باب 21 آیت، 21 اور 22 آیت۔ خداوند کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، کورے کپڑے کا پیوند پرانی پوشاک پر کوئی نہیں لگاتا، نہیں تو وہ پیوند اس پوشاک میں سے کچھ کھینچ لے گا، یعنی پرانی سے، اور وہ زیادہ پھٹ جائے گی، اور نئی مے کو پرانی مشکوں میں کوئی نہیں بھرتا، نہیں تو مشکیں مے سے پھٹ جائیں گی، اور مے اور مشکیں دونوں برباد ہو جائیں گی، بلکہ نئی مے کو نئی مشکوں میں بھرتے ہیں۔ آمین آمین۔ میرے عزیزو، کوئی شخص یا تو وہ ایماندار ہے یا وہ گناہ گار ہے۔ اگر کوئی شخص مسیح گھرانے میں پیدا ہوا تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ نجات پا چکا ہے۔ میں اور میری مسز ہم ہاسپٹل کسی کا پتہ کرنے کے لیے گئے، ان کے خداوند نے ان کو بیبی دیا، تو جب ان کو بیبی دیا تو ایک بھائی تھے جنہوں نے ان کے کان میں جا کے نا، اس بچے کے، کرسچن بچہ تھا، اس کے کان میں جا کے اذان دے دی، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ انہوں نے کہا جی ہمارا بچہ تو اب مسلم ہو گیا ہے۔ مجھے انہوں نے بلایا، کہہ رہے پادری صاحب ہونے کا کچھ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا، ابھی تو اس نے فیصلہ ہی نہیں کیا کہ وہ گناہ گار ہے کہ یہ یار وہ نجات یافتہ ہے۔ اب وہ جو اس نے سمجھا کہ وہ ہمارے گھر میں پیدا ہو گیا ہے، لیکن اب کیونکہ ایک عمل دوسری قوم کے بندے نے کر دیا ہے تو اب یہ مسیح نہیں رہا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مسیح انسان تب ہوتا ہے جب مسیح کا اقرار کرتا ہے۔ آپ چاہے 20 سال کے ہیں، چاہے 24 سال کے ہیں، اگر آپ نے مسیح کا اقرار نہیں کیا تو آپ مسیح نہیں ہیں۔ وہ شخص جس نے مسیح کا اقرار کیا ہے کہ تو نجات دہندہ ہے، تو میری خاطر مصلوب ہوا ہے اور خدا مجھے نجات کی ضرورت ہے، جب آپ توبہ کر لیتے ہیں تو اسی دن سے آپ کی زندگی کا جو مسیحت کا سفر ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے آپ مسیح نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو کچھ اور کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن مسیح نہیں کہہ سکتے۔ مسیح کا مطلب مسح کیا ہوا ہے۔ مسیح کا مطلب آپ بلایا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، چنا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں، مخصوص کیا ہوا بھی کہہ سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں،
وہ شخص جس کی زندگی کے اندر گھمنڈ پایا جاتا ہے، جس کی زندگی کے اندر ضد پائی جاتی ہے، جس کی زندگی کے اندر تلخی پائی جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کے ساتھ مذاق کر رہا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو جو کچھ مرضی سمجھتا رہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور حقیقت میں کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے جی؟ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، وہ دھوکے کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ہمیں کہہ دے ڈائریکٹ کہ یار تم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہو، تو وقتی طور پر ہم بڑا کھلا جواب اسے دیں گے، لیکن تنہائی میں جا کے سوچیں گے کہ یار واقعی میں ایسا تو نہیں کر رہا۔ آپ تنہائی میں سوچا کریں اپنی زندگی کے بارے میں، آپ کے قدم کس رستے پر ہے، آپ کس سمت میں گروتھ کر رہے ہیں، آپ کی ہائٹ اونچائی کی طرف بڑھ رہی ہے یا نیچے زمین کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے، وہ پودے جو بڑھ رہے ہوتے ہیں اگر وقت پر مالی ان کی دیکھ بھال نہ کرے تو وہ جس سمت میں ہوں گے وہ اسی سمت میں بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے سین کے اندر درخت لگائے ہوتے ہیں اور ان کی شاخیں جو ہوتی ہیں وہ دوسروں کے گھر میں جا کے سایہ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس سمت میں بڑھ رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ کیا کلام سننے کے بعد بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی اثر نظر آتا ہے؟ کوئی ایک تبدیلی آپ اس پر غور کر لیں کہ یار میں نے اپنے ماضی کے دنوں سے جب سے میں نے خدا کے کلام کو قبول کیا ہے، میں نے اپنی زندگی کے اس ایریے پر خدا کو کام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ ہم تو اجازت نہیں دیتے، لکھا کہ دیکھ وہ دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو اسے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اجازت لینا چاہتا ہے آپ کی زندگی کے اندر کام کرے، وہ اس کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہے۔ بزرگ پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو مجھے قوت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں، لیکن یہ آیت بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نئی پوشاک کے اندر پرانا پیوند لگا دیا جائے تو دونوں قائم نہیں رہ سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کئی مرتبہ ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں، نفرت کو ہم نے دل میں دبا کے رکھا ہوتا ہے اور ہم گناہ کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں، لیکن دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، چرچ بھی جا رہے ہوتے ہیں، یہ دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں، بڑی روٹین سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے عزیزوں آپ کے اندر یہ بات جنم لیتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، اور پھر ہم جناب جنگ کی حالت میں آ جاتے ہیں کہ یار ہم یہ کام کریں یا وہ کام کریں، روحانی کام کریں یا جسمانی کام کریں، نیکی کریں یا بدی کریں، صلح کریں یا معاف کریں، یا لڑائی جھگڑا کر لیں، نفرت کریں یا محبت کر لیں۔ آپ اس جنگ کی کشمکش میں رہتے ہیں، اور جس سمت میں آپ جھک جاتے ہیں اس سمت میں آپ فتح پا لیتے ہیں۔ اگر آپ جسمانی بات کو مان لیں تو آپ نے جسم میں فتح پائی ہے، روح میں آپ نے شکست کھا لی ہے، لیکن اگر آپ روح میں جھک جاتے ہیں تو آپ نے جسم کو شکست دے دی ہے اور روح میں فتح پا لی ہے۔ ایک ایماندار شخص لازم ہے کہ کامیاب ہو۔ گناہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ تیرا مشتاق ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے، پر تو کیا کر، اس پر غالب آ۔ تو غالب کون آ سکتا ہے؟ جس کے ساتھ زور آور ہو، جس کے ساتھ لشکر ہو، جس کے ساتھ ایک ایسا ساتھ ہو جو انتہائی پاورفل ہو۔ آج کسی شخص کی کسی ایسے شخص سے تھوڑی سی سلام دعا ہو جائے نا، جو بااثر آدمی ہو، محلے کے اندر اس کا تھوڑا ٹیکا ہو، تو اس کا ٹیکا اپنی جگہ ہوتا ہے، دوسرے کا اپنی جگہ بن جاتا ہے، وہ ایویں روپ آ کے جناب گلیاں پھرتا رہتا ہے، تینوں پتا نا میرا ادھر اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ جناب وہ بتاتا ہے کہ میرا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ کیا ایسا تعلق ہمارا خدا کے ساتھ بھی ہے؟ ہم حالاتوں کو بتا سکے کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ وہ باتیں جو آپ کو شکست دینا چاہتی ہیں آپ ان کو بتا سکیں کہ میرا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے؟ بھئی یسوع مسیح کے ساتھ ہے، جو غالب آیا، جس نے کہا کہ تمام ہوا، جس نے قبر پر موت پر فتح پائی۔ میرے عزیزوں وہ آپ کی کمزوری میں آپ کو زور دینا چاہتا ہے، آپ غالب آ جائیں اور فتح پا لیں، تاکہ آپ اس جگہ پر آ کر بیٹھ جائیں جہاں پر یسوع مسیح آپ کو بٹھانا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت صاف ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا، یعنی دو طرح کی زندگی ہم نہیں گزار سکتے، یعنی گناہ بھی اپنے دل میں رکھیں
اور خدا 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 بھی کرتے رہے. لکھا کہ میں بہت سے ایسے لوگوں سے کہہ دوں گا کہ تم میرے سامنے سے چلے جاؤ, جو مجھے اے خدا اے خدا اے خدا کہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو بہت سے معجزے بھی دکھا دیے ہیں, ہم نے بزرگوں کو بھی نکال دیا ہے, لیکن میں صاف ان سے کہہ دوں گا کہ میری تم سے کوئی واقفیت نہ تھی. یہ قانون ہے, یہ ایک حد ہے. میرے عزیزو یاد رکھیے, ہماری زندگی کے اندر اگر دو دلا پن ہے تو اسے نکال دیجیے, کیونکہ یہ ہماری ذات کے لیے خطرہ ہے. اس سے خدا کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ اگر توبہ نہیں کریں گے کوئی دوسرا توبہ کر لے گا. آپ اگر ہمیشہ کی زندگی میں نہیں جائیں گے تو کوئی دوسرا اقرار کر کے چلا جائے گا. فائدہ کس کا ہوگا؟ جو بادشاہی میں جائے گا, جو اقرار کرے گا, جو توبہ کر لے گا, جو معافی مانگ لے گا. لیکن اگر ہم دو طرح کی کشتی کے اندر پاؤں رکھیں گے, ہم بڑی مثالیں دیتے ہیں, دو طرح کی کشتی چ پیر رکھو نا بندہ پار نہیں لگتا. ہمارے پاس پتہ نہیں کتنی کوئی کشتیاں ہیں, ایک لات اس پاسے ہے ایک لات اس پاسے ہے, نہ آگے جا رہے ہیں نہ پیچھے جا رہے ہیں, اور یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں. پھر ایک ہی کشتی میں سوار ہوں گے تو پھر ہی جائیں گے نا. تو کس کشتی میں ہم نے سوار ہونا ہے؟ اس کشتی میں جو آسمان کی بادشاہی میں لے کر جائے گی, یا اس کشتی میں جو ہمیشہ کی آگ میں لے کر جانا چاہتی ہے؟ بادشاہی میں جائیں گے جناب. تو پھر ہمیں اپنے رویے پر کام کرنا ہوگا. یہ رویہ ہمارا دشمن ہے. آپ ہمیشہ دشمن سے نفرت کرتے ہیں, دشمن سے محبت نہیں کرتے, جبکہ مسیحیت کے اندر بے شک یہ تعلیم دی گئی ہے, لیکن دشمن سے آپ اپنا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتے. اگر وہ آپ کا نقصان کر دے یا مسیح ہوتے ہوئے معاف تو کر دیں گے, لیکن آپ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے, کیونکہ دشمن آپ کو نقصان دینا چاہتا ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے. جو چیزیں آپ کی دشمن ہیں آپ کیوں ان سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں تو ان کو دھکے دے کر نکالنا چاہیے کہ یار یہ میرے کام کی نہیں ہے, یہ میری روحانی ترقی میں رکاوٹ کا سبب ہے, یہ میری برکت کو روکے ہوئے ہے, اور یہ مجھے آگے نہیں بڑھنے دے رہی. جن باتوں کے لیے آپ شب روز دعا کرتے ہیں نا, خدا مجھے شادمانی دے دے, خدا مجھے برکت دے دے, خدا مجھے بیٹا دے دے, خدا مجھے بیٹی دے دے, خدا میری شادی ہو جائے, اگر یہ برکات آپ تک نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے آپ کا رابطہ خدا سے ہے ہی نہیں ہے. اس نے تو صاف کہا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا. کلام میں لکھا, اور گناہ گار کی دعا بھی گناہ گنی جائے. جو دعائیں گناہ کی حالت میں کی جاتی ہیں وہ در حقیقت گناہ والی دعائیں ہیں. اور خدا کی آنکھ تو پاک ہے, وہ تو بدی کو دیکھ ہی نہیں سکتا, اور جو بدی کو دیکھ نہیں سکتا وہ کیسے سنے گا؟ دعا وہ سنی جاتی ہے جس کے اندر تابعداری ہو, جس کے اندر پاکیزگی ہو, جس کے اندر ایمان شامل ہو. آج ہم برکتوں سے محروم ہیں اور ہم اس کا الزام خدا کی ذات پر کبھی کبھی ڈال دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار تو تے گرجے بھی جانا ہے, تو انہیاں دعاواں کرنا, تو انہیں روزے رکھنا ہے, تو پھر بھی بیمار ہے. بات یہ ہے کہ ہم اپنا اندر کسی کو کھول کے دکھا نہیں سکتے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. یہ پردہ خدا کی ذات نے ڈھالا ہوا ہے. یقین جانے اگر یہ پردہ اٹھ جائے نا تو اسی کسی نے منہ پھانچو کے نہ رہیے. سو لازم ہے میرے عزیزوں کہ اگر ہم آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتے ہیں, اگر ہم پار لگنا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں ایک کشتی کے اندر ہی بیٹھنا ہوگا, سوار ہونا ہوگا. دو دلا شخص بھی خدا کو پسند نہیں ہے. جڑا ایدے اگے ہور تے انہاں اگے ہور, ایدیاں اودے نال تے اودیاں اودے نال تے انہاں دوواں دیاں ہوراں نال بھی. پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے ہمیں کوئی تسکین ملے گی. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایسی بری عادت ہے جس سے آپ ان خاندانوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں جن کی آپسی محبت بڑی زبردست ہے. آپ ان کا ستیاناش کر رہے ہیں اپنی گفتگو سے اور اپنی اس بیوقوفی سے. ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, اور جناب اس کی اس کے ساتھ اور اس کی اس کے ساتھ. تے اپنی تو اسی بڑا پریز کرنے ہیں, کہ میری نہ کرے. میں دن پہلے کہہ دیتا نہ اسی کسی دیاں کرنے ہیں تے نہ ساڈی کو کرے, جبکہ ہم تو سب کی کرتے ہیں. دعویٰ ہمارا یہی ہے کہ بھائی اسی نہیں کسی دیاں کر دے تے ساڈی کوئی نہ کرے. یہ کام نہیں ہو سکتا میرے عزیزو. جو آیت ہم نے پڑھی ہے نا, ایسا نہیں ہو سکتا. پرانی پوشاک کے اندر بھی نیا پیوند لگا دیں گے تو نہیں ہو سکتا, وہ پھٹ جائے گا. آپ لگا کے دیکھ لیں. ہمارے گھر کا ایک دروازہ تھا, وہ تھوڑا خراب ہو گیا,
وہ نیچے سے خراب ہو گیا اور ہم نے اسے کٹوا کر اس کے اوپر ایک نئی چادر لگوا دی. وہ ایک مہینہ لگ گیا تو تھوڑا تو پھر خراب ہو گیا. وہ بھائی میرا کہہ رہا کنے کو بھاجی اینو تسی ایندی مرمت کراؤ گے, اینو چینج کر لو. وہ جب سے اسے چینج کیا وہ بالکل ٹھیک ہے. اگر آپ نے مسیح کا اقرار کر لیا ہے, توبہ کر لی ہے, تو پھر آپ گناہ کی زندگی بسر نہ کریں, کیونکہ یہ پرانا پیوند ہے جو نئے کو بھی پھاڑ لے گا. لازم ہے کہ ہم اگر مسیح کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر مسیح کے پیچھے ہی چلیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کی کانٹ چھانٹ کی جائے تو پھر باغبان سے کہنا پڑے گا کہ تو میری زندگی کے اندر کام کر, کیونکہ کانٹ چھانٹ کا عمل جو ہوتا ہے نا وہ تکلیف دہ ہوتا ہے, اس سے تکلیف ہوتی ہے. میرا جو پیرٹ ہے اس کی چونچ انتہائی زیادہ لمبی ہو گئی اور اسے وہ دانہ کھانے میں انتہائی مشکل ہو رہی تھی. میں نے نیل کٹر لے کر اس کی چونچ کو کاٹ دیا. اسے تکلیف تو بڑی ہوئی, لیکن اس کے بعد وہ دانہ بڑے آسانی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا اس نے. کانٹ چھانٹ کا عمل آپ کی بڑھوتری کے لیے, آپ کی آسانی کے لیے. آپ اس سے غذا حاصل کر سکتے ہیں, انرجی حاصل کر سکتے ہیں, اور کانٹ چھانٹ کے بعد آپ کو پھل لگے گا. آمین. یہ بہت بڑی بات ہے. جب تک کانٹ چھانٹ نہیں ہوگی آپ پھلدار نہیں ہوں گے. آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں پھل آئے تو پھر کانٹ چھانٹ کے لیے باغبان کو اجازت دے دیجیے. یہ کانٹ چھانٹ آپ کی ساری بے ترتیبی کو ختم کر دے گی. یہ کانٹ چھانٹ آپ کو قدور کر دے گی. یہ کانٹ چھانٹ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. لیکن اس کے لیے آپ کو خدا سے کہنا پڑے گا تو میری زندگی میں مداخلت کر. ایک وہ بھائی تھا, وہ گیت گا رہا تھا, کہہ رہا میں گل خدا دی سنا گا جد کرے گا کلام. پاس اس کا ابو بھی بیٹھا تھا, کہتا پتر تو کدی میری نہیں سنی, تو خدا دی کتوں سنتی. ہم نے سننے کی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہم نے سننے کی عادت نہیں ڈالی ہوئی, ہم نے بولنے کی عادت ڈالی ہوئی ہے. منہ ایک ہے, بولتے زیادہ ہیں, کان دو ہیں, سنتے کم ہیں. ہمیں سننا چاہیے, بلکہ ہمیں خدا کے کلام کو سننا چاہیے, کیونکہ اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے. اور ایمان آپ کی زندگی کے اندر حیران کن کام کرتا ہے. ایمان آپ کی زندگی کے اندر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. انہیں نہیں کہ ہوں جناب اسی کیٹو والے نکل جائیے, لٹا دینے نساڑے پہاڑ. اس طرح نہیں ہے. وہ معاملات جو پہاڑ کی طرح تعمیر ہوئے, حالانکہ خدا چاہے تو ان پہاڑوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب وہ زمین کا پانی ایک حصے میں اکٹھا کر سکتا ہے تو وہ پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. وہ قدرت کا مالک ہے اور اس کی قدرت حیران کن ہے. میں چند سنڈے میں پہلے باہر بیٹھا ہوا تھا اور ان درختوں کے اوپر اتنی زیادہ چیلیں بیٹھی ہوئی تھیں, میں نے ان کو گننا شروع کیا تو وہ مجھ سے گنی نہیں گئی. اور میں سوچ رہا تھا یار خدا کتنی قدرت کا مالک ہے, روز انہیں خوراک دیتا ہے. تو چیلیں کھاتی کیا ہیں؟ چیلیں گوشت کھاتی ہیں. لاکھوں ہزاروں کروڑوں چیلیں ہیں اس زمین پر, اور خدا انہیں ہر روز گوشت دے رہا ہے. یہ بڑی حیران کر دینے والی بات ہے. حالانکہ ساڑھے گھر سے میرا خیال شاید مہینے بعد ہی پکتا ہے, لیکن خدا ان کو روز دے رہا ہے. سمندر کے اندر کتنی کتنی بڑی مچھلیاں ہیں جو منوں کے حساب سے گوشت کھاتی ہیں روز, خدا انہیں بھی دے رہا ہے. خدا آپ کی زندگی کے اندر وہ برکات ضرور جاری کرے گا جن کی آپ کو ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے ایک شرط رکھی ہوئی, خدا میں مسرور ہے, وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا. تو میرے عزیزو یاد رکھیے, اگر ہم پرانی انسانیت کے ساتھ خدا کے ساتھ چلیں گے تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر ہم اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. دن دعا کریں, رات دعا کریں, جتنی مرضی پرستش کریں, اگر ہم پرانی انسانیت کے ساتھ, پرانے رویے کے ساتھ, گناہ کی زندگی کے ساتھ توبہ کرنے کے بعد بھی پرانی روش سے ہم باز نہیں آئے تو پھر ہمارا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں. تو ہمیں ہوش کرنے کی ضرورت ہے. مصر بیٹے نے اپنا وقت ضائع کیا, لیکن اسے ہوش آ گیا کہ یار میں نے پیسہ بھی ضائع کر دیا ہے, میں نے وقت بھی ضائع کر دیا ہے. احساس ہوا کہ مجھے لوٹ جانا چاہیے, اور وہ لوٹ آیا. وہ پوشاک جو نجات کی پوشاک ہے اس میں پرانے پیوند مت لگائیے, آپ اپنی نجات کو خراب کریں گے. اور وہ مشقیں جو میں سے بھری جاتی ہیں
उनके लिए भी नई मशकों का इंतजाम किया जाता है। ये मशकें जो थी ये जानवरों की खालों से, यानी भेड़ बकरियों की खालों से बनती थी। इनके पाँव को, इनकी गर्दन को सी के फिर उसके अंदर मैं भर दिया करते थे, और इसके अंदर एक प्रेशर बनता है गैस का, और जब वो प्रेशर बनता है तो उससे वो खाल जो थी, वो मशक जो थी वो फूल जाती थी, और पुरानी मशकें हुआ करती थी वो फट जाती थी, और जो फट जाती थी इसका मतलब है कि उनका नुकसान हो जाता था। आज हमारी जिंदगी के अंदर बरकत इसलिए नहीं है कि मशकें पुरानी हैं, ये फट जाएंगी और जो कुछ होगा सब कुछ बह जाएगा। जब मशकें नहीं हो जाएंगी तो फिर खुदा भी हमारी जिंदगी के अंदर बरकत देना शुरू कर देगा। अगर आप बरकत के मुतलाशी हैं, अगर बरकत लेना चाहते हैं, अगर तब्दील होना चाहते हैं, घर के अंदर खुशियां देखना चाहते हैं, घर के अंदर अपनी इज्जत और रोब और दबदबा देखना चाहते हैं, तो फिर उसकी इज्जत करना शुरू कीजिए जिसे आप बाप कहते हैं। देखा कि अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर मैं आका हूं तो मेरा खौफ कहां है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। अंधे को जब शिफा मिली मेरे अजीजों, तो उसने वो पुराना कपड़ा फेंक दिया जो उसकी पुरानी इंसानियत को जाहिर करता है। उसने उस कपड़े को थामे नहीं रखा, वो पुराना कपड़ा फेंक कर मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है। देखो पुरानी चीजें जाती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अयूब कहता है कि क्या तू इसी पुरानी राह पर चलेगा जिस पर शरीर लोग चलते हैं? आइए अपने रास्ते पर गौर करें, अपने किरदार पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। खुदा मेहरबान कादिर मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू अपने कलाम से हमारी तरबियत करता है, और तेरा कलाम खुदा अनमोल है। तेरा कलाम खुदा जोरावर है। तेरा कलाम हथौड़े की मानिंद है जो सख्त दिलों को चकनाचूर कर देता है। तेरा कलाम खुदा शहद से ज्यादा मीठा है। खुदा तेरा कलाम तब्दील करता है। तेरा कलाम खुदावंद हर तरह की सख्त दिली को दूर कर देता है, और वो लोग जो बद इखलाक, बदतमीज और मुंह जोर हैं, खुदा तू उनको भी तब्दील कर देता है। ये तेरे कलाम की कुदरत है खुदा। सो खुदा तेरी मिन्नत करते हैं कि हमने जब तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है खुदा, तो हम खुदा तेरी बातों को भी अपनी जिंदगी के अंदर अमल की जगह दें, ताकि खुदा हम अपनी पोशाकों के अंदर खुदा पुराने पैबंद नहीं, बल्कि हम नई पोशाक लेकर खुदा तेरे साथ चले। तेरी मिन्नत करते हैं, अपनी कुदरत को जाहिर कर और हर सुनने वाले को बरकत दे। ये दुआ तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।